अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्यार, मोहब्बत और इश्क। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल-इंफितार की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझको अपने परवरदिगार के बारे में किस चीज़ ने धोखा दिया। बहुत ही खूबसूरत आयत है और हमें एक जोल्ट देती है, हमें रुकने पे और सोचने पे मजबूर करती है। या अय्युहल इंसान, इंसान निस्यान से, भूलने वाला, इंसान उनसे, मोहब्बत की तलाश में इधर उधर जाने वाला। और यहाँ पे क्या कहा गया कि इंसान धोखे में है। इंसान अपने नफ्स के मुगालते में और अपने धोखे से होशियार रहे, होशियार रहने को कहा गया। ये धोखा और फरेब कभी अल्लाह ताला के अफ़्व दरगुज़र और मग़फ़रत और बख्शिश की उम्मीद पर होता है, कभी तौबा और इस्तिग़फ़ार के बारे में होता है, कभी अपनी इल्मी नौइयत के ऊपर होता है, कभी तकदीर की आड़ लेकर होता है, कभी अपने जैसे ऐसे इंसान को देखकर जिसका अमल और किरदार और उसको दलील बनाकर उसकी राह पे चलते हुए होता है, और कभी उन लोगों का सोच कर जो दुनिया के एवज़ अपना दीन बर्बाद कर चुके हैं, वो धोखा चलता जाता है। तो नफ्स के धोखे, जहालत के धोखे, ख्वाहिशात के धोखे, इंसान जब इन धोखों को अपनी ज़िंदगी में रखता है तो क्या होता है, फ़रेब ही फ़रेब इर्द गिर्द हैं और उन फ़रेब के साथ इंसान चल रहा है। और यहाँ पे इंसान को वार्न किया गया है कि अपने आप को बचा के रखा जाए। आप देखें कि फ़रेब की एक शक्ल ये भी है कि बंदा ये सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ाब देने से मुस्तग़ना है, और उलमा कहते हैं ये एक बदतरीन जहालत है। यानी इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात में और नफ्स परस्ती में इस कदर उलझ जाता है, इतने धोखे में आ जाता है कि उसको कुछ नज़र ही नहीं आता। प्यार मोहब्बत के मामलात भी ऐसे ही होते हैं। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि ऐसी आयात और अहदीस जिनमें फ़जीलत की बात आती है, जिनमें गुनाहों के ख़त्म होने की बात आती है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम जो भी कर लें हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आने वाली नहीं। लेकिन जब आप कुरान पाक का अच्छी तरह से मुताला करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, एक तरफ आया है उइद्दत लिल मुत्तकीन और दूसरी तरफ आया है उइद्दत लिल काफिरीन, कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें मोमिनों के लिए तैयार की हैं, उन बंदों के लिए तैयार की हैं जो उसके रास्ते पे चलते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ के वार्न किया गया है कि ये काफिरों के लिए हैं जो अल्लाह को मानते नहीं हैं या अल्लाह के अहकामात पे उस तरह से नहीं चलते जिस तरह चलना चाहिए। तो नाज़रीन, ये जो मसला है इस पे गौर करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि हमें अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना पड़ेगा। लाइफ ऑफ डिसेप्शन, धोखे की ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, इसलिए कि किसी एक इंसान के दिल में ये दो बातें इकट्ठी रह नहीं सकती कि एक तरफ तो वो हर अमल को करते हुए सोचे कि मेरी बाज़ पुरस होगी, और दूसरी तरफ साथ साथ सोचे, हुस्न ज़न इस दर्जे का हो कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने दिल बनाया है तो अल्लाह ने मोहब्बत भी दी है, और ये मोहब्बत, इसका इजहार जैसे मर्ज़ी हो, मुझे इन सब चीज़ों की इजाज़त है। इसी तरह हम देखते हैं बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कुरान पाक में जिद्दोजहद करने के लिए भी कहा, जैसे कि सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 218 में आता है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतुल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद की, वो अल्लाह की उम्मीद की, रहमत की उम्मीद रख सकते हैं, और अल्लाह ताला उनके लिए गफ़ूरुर रहीम है। तो ये बात हम सबको याद रखने की ज़रूरत है। हम अगर चाहते हैं कि अपने आप को इस धोखे की ज़िंदगी से बचाएं, हम अगर ये चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी मुश्किलात में ख़ुद भी ना उलझें, अपने घर वालों को भी इन उलझनों से बचाएं, तो गौर फ़िक्र करना होगा। कुरान को पढ़ते हुए पिक एंड चूज़ की पॉलिसी से अपने आप को बचाना होगा। ये नहीं है कि चंद आयात पढ़ी और सोचा बस अल्लाह ने माफ़ कर देना है, फ़ौरन वहाँ पे सोचना है ये बैलेंस कैसे आएगा कि मैंने कुछ चीज़ों पे गौर करना है, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और वो चीज़ें
جن کے بارے میں قرآن پاک میں احادیث میں وارننگ دی گئی ہے، ان کے اوپر بھی خاص طور پہ نظر رکھنی ہے۔ مجھے اگر آپ پوچھیں ناظرین تو میں یہ کہوں گی کہ آج کل کے والدین کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہماری نوجوان نسل جس کا ایکسپوجر میڈیا میں بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور مختلف قسم کی سوچیں ہر وقت ان کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ اس ڈس بیلنس میں، اس دھوکے میں وہ بہت جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، ایک تو جوانی کا نشہ، دوسرا بہت ساری چیزوں کی امنگ، بہت ساری چیزوں کی خواہشات، نفس پرستی اب نظر آ رہی ہے، ارد گرد ماحول میں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بار بار ان سے ٹکرا رہی ہیں اور ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ تو آپ سوچیں، اس ایسے حالات میں بہت ساری چیزوں سے کوپ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو گھر سے نکلتے وقت اپنے بچے کو یہ سوچ واضح طور پہ دیں کہ بیٹا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میرے سامنے حسن بصری کا ایک کال ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اسی لیے وہ اچھا عمل کرتا ہے، اور فاسق و فاجر آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے، اس لیے وہ بد عملی کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی ہماری نیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل صاف ہے، اسی لیے جو میرا دل چاہتا ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر ہمیں وضاحت کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم کسی معاملے میں بھی اپنے رب سے حسن ظن رکھیں گے تو ہماری نیت، ہمارا عمل بھی اس حکم کے مطابق ہونا چاہیے جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ان احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاری تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے لیے بہت ساری ایسی چیزیں جمع کر رہے ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے لیے مسائل لاتی ہیں، اور آخرت میں بھی بہت سے مسائل جو ہیں وہ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی وشفل تھنکنگ جو ہوتی ہے، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیلف ڈسیپشن جو ہوتی ہے، مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے سامنے ایک کھیت ہے اور وہاں پر اس نے کوئی محنت نہیں کی، زمین کو بنجر چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ امید رکھ رہا ہے کہ وہاں بہترین فصل لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم بہترین فصل چاہتے ہیں، بہترین نسل چاہتے ہیں، بہترین دنیا چاہتے ہیں، بہترین ہی آخرت چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس سوچ کے مطابق اس زمین پر صحیح بیج بونا ہوگا، اس کے مطابق اس کی نشو و نما کرنی ہوگی، اسی کے مطابق ہم نے اس قسم کی امپریکٹیکل سوچیں نہیں رکھنی ہوں گی، ایسی امیدیں نہیں رکھنی ہوں گی کہ خود سے خود سارے کام ہو جائیں گے، بلکہ ہم نے کوئی کیجول ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا، الرٹ رہنا ہے۔ ایک شخص جو فصل لگاتا ہے وہ ہر وقت پریشان ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے اللہ سے، یا اللہ اس وقت بارش چاہیے، میرے رب اس وقت بارش سے بچا لینا، میرے رب اب دھوپ کی ضرورت ہے، میرے رب اس فصل کو کسی قسم کے بھی کیڑے سے اور کسی قسم کی خرابی سے بچا لینا۔ اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جس طرح سے اس نے محنت کی، اب وہ اپنی اس پوری فصل کو کاٹتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے اور سوچ کی یلغار ہمارے اوپر ہے، ہمارا نفس بھی اس میں ہے، ہماری نیت میں بھی کنفیوژنز چلی آ رہی ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کو بار بار دیکھنا ہوگا، بار بار ان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ جب ہم سوچیں گے اور ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم اس جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں آیت بتائی تھی، سورہ انفطار کی آیت نمبر 6، اس کے مطابق اپنے آپ کو الرٹ رکھ سکیں گے۔ ہر سچویشن میں سوچیں گے کہیں یہ دھوکہ تو نہیں، کہیں یہ میرے نفس کا دھوکہ ہے، یا سوسائٹی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، یا جو میڈیا پہ میں ہوتا دیکھ رہا ہوں یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور جب آپ اپنے اندر یہ کلیئرٹی رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کے لیے بہت سی راہیں جو ہیں وہ آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ہم آج آپ کے اپنے پروگرام میں اسی دھوکے کے بارے میں اور اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں بہت سی باتیں کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری گیسٹ ڈاکٹر امت السمی، جو کہ پی ایچ ڈی ہیں حدیث سائنسز میں، اور وہ اسلامک یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم جو ٹاپک ہے ہمارا بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور آج میں آپ سے خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں پیار، محبت اور عشق کے، آپ دیکھیں کہ جب انسان مطلب کوئی کام کرتا ہے غلط تو اس کو وہ گناہ بھی سمجھتا ہے، لیکن جب ہم ایسے معاملات کو دیکھتے ہیں
تو ہر ایک کے دل میں ایک سافٹ سی فیلنگ آتی ہے کہ ہائے یہ تو دو پیار کرنے والے دل ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ اس کو گناہ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اصل میں چاہنا اور چاہے جانا یہ ایسے جذبے ہیں کہ جو کسی بھی انسان کی نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہیں اور جس سے انسان کی تسکین وابستہ ہے، بہت بڑی حد تک اس کی تسکین وابستہ ہے. لیکن اگر اس کے تمام پہلوؤں سے اس پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ اگر ایک طرف بے حد ضروری ہے انسان کی نشوونما کے لیے اور انسان کی تکمیل کے لیے، تو دوسری طرف یہی محبت انتہا درجے کی خطرناک اور نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے جب اس کی حدود اور قیود کا خیال نہ رکھا جائے. چنانچہ پہلا قتل جو ہمیں نظر آتا ہے قابیل اور حابیل کے درمیان، تو اس کی بنیادی وجہ یہی یہ جذبہ ہے. اس جذبے کے اندر مناسب حد سے آگے بڑھ جانا ہے. تو یہ جذبہ اس حد تک قاتل جذبہ ہو جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر قتل بھی ہو جاتے ہیں. ایک مرد کسی دوسرے مرد کو قتل کرتا ہے، ایک شخص کسی ایسے ہی شخص پر تیزاب بھی ڈالنے پر تیار ہو جاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہوتا ہے. تو یہ تمام تر انسانی جذبوں کی طرح محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس پر حدود اور قیود جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے. اور اسی وجہ سے اسلام ہمیں اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اختیار کرنے کا سبق دیتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو کہ پیار محبت کے راستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے بارے میں پہلے سے محتاط رویہ اختیار کریں؟ دیکھیے یہ ہمیں اس طرح سے نہیں پتہ چلے گا. میرا ذاتی خیال اور میری ناقص رائے یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان گناہوں کی وجہ سے انسان اس رستے پر چل نکلتا ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نے کبھی رک کر اپنا مقصد زندگی جو ہے اس کا تعین نہیں کیا ہوتا. مقصد زندگی کا تعین کرنے کے بعد انسان کے لیے بے حد آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی ایسی چیز سے بچا سکے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں یا اس کو اس کے مقصد زندگی سے دور کرتی ہیں. تو مقصد زندگی سے انسان کب دور ہوتا ہے؟ دو ہی بڑی چیزیں ہیں. نمبر ایک جہالت، بے پرواہی، اور نمبر دو علم آ جانے کے بعد اس کی طرف دھیان نہ دینا. تو جب ہم نے ساری زندگی یہ سوچا ہی نہیں کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، یہ کیا یہی موت زندگی کا اختتام ہے یا اس کے بعد کوئی بہت بڑا آغاز ہے، اگر ان سوالات پہ غور نہیں کیا اور ہمارے ارد گرد دن بدن جو اموات ہو رہی ہیں یا جو واقعات ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں عبرت نہیں دلائی اور ہمیں جھنجھوڑا نہیں ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا کی رنگینیوں سے دور رکھ سکیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک پھر یہی دنیا ہمارا حاصل رہ جاتی ہے اور پھر ہم اسی کی خاطر ساری تگودو کرتے رہ جاتے ہیں. اچھا ایک اور بھی ہمیں ایٹیچیوڈ ڈاکٹر صاحبہ بہت نظر آتا ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل کو اگر آپ دیکھیں کہ والدین سے تو ہر چیز چھپائی جا رہی ہے اور چھپ چھپ کے ملا جا رہا ہے، چھپ چھپ کے سارے معاملات کیے جا رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ہر چیز بے باکی سے لگائی جا رہی ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے یا میری پکچرز اس قسم کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام الناس کے سامنے ملا جا رہا ہے، ڈیٹ پہ جا رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں مل رہے ہیں، پارکس پہ جا رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو یعنی وہ جو ایک سینس ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے گناہوں پہ نظر رکھیں اور ہم اللہ سے بھی ہمیں حیا آئے کہ ہم ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ تفریق کیوں ختم ہوگی اور اس کو کیسے دوبارہ ہم اپنے بچوں میں اپنے گھروں میں واپس لے کر آئیں؟ اس میں بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ فکری طور پر ہم لوگوں نے اپنا کام نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے ہم ان رویوں کا شکار ہوتے ہیں. اب ایک انسان جس کی عقل سلیم ہے اور جس کو صحیح طریقے سے اس کو نشو و نما نصیب ہوئی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے سب سے بڑے خیر خواہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے لیے انسانوں میں سب سے زیادہ خیر خواہ اس کے والدین ہیں. لیکن اور ان کی حکمت اور بصیرت پر وہ اعتماد کر سکتا ہے مذہب کے بعد. لیکن جب ایک انسان نے صحیح طرح سے نہ تو اپنی زندگی پہ غور کیا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے ارد گرد اور اپنے دیگر رشتوں اور تعلق داروں پہ غور کیا ہوتا ہے، تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے اس کے لیے زیادہ تحفظ آئے گا، کہاں سے اس کے لیے زیادہ کامیابی آئے گی. وہ اندھا دھند صرف اپنے نفس کے ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا ہے. وہ جس وقت اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کی طرف چل نکلتا ہے. تو ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو انسانی نفس ہے وہ عام طور پر محبت
محبت اپنی خاطر کرتا ہے، نفس اپنی خاطر محبت کرتا ہے. چنانچہ جو چیز کسی انسان کو اچھی لگتی ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے مفید ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے. چنانچہ محبت کا مرکز انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. لیکن جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کی محبت کا مرکز جو ہے وہ اپنا نفس نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جاتی ہے. امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اپنی ذات کی وجہ سے محبت کی مستحق ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان چھوڑ دیتا ہے، سورہ حشر میں آتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے. تو جب انسان اللہ کو نہیں جان پاتا تو وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، وہ اپنے والدین کو نہیں پہچانتا، اور نہ ہی وہ انہیں ان کا مقام دے سکتا ہے. آپ کی اس بات سے مجھے ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا جو بہت اہم ہے. ہم بہت سے والدین کو دیکھتے ہیں جو بچپن سے اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پہچان بھی دیتے ہیں، کچھ ایسی مجالس میں بھی لے کر جاتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، خود بھی سمجھاتے رہتے ہیں، بزرگ بھی گھر میں ہوتے ہیں دیتے ہیں. اب یہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، اور ماشاءاللہ کیونکہ آپ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے ڈیل بھی کرتی ہیں، کیوں تبدیلیاں ایسی آ جاتی ہیں کہ پھر وہی بات ہے کہ ان فتنوں کے راستے خود بخود کھلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کھولتا چلا جاتا ہے، اور جبکہ پیچھے سے اس کو یاد ہوتا ہے کہ بیک اینڈ پہ پیرنٹس نے اس کو بہت اچھی طرح سمجھایا تھا کہ ان کاموں کی طرف تم نے نہیں جانا، پھر بھی وہ چل پڑتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری اگر ہم اس پہ نظر رکھیں کہ فتنوں کے راستے کھل جاتے ہیں ماں باپ کی تربیت کے باوجود، تو ہم مایوسی کی طرف جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نیت اگر درست ہو، اگر اس کے عمل میں کجی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرتا ہے. اور ایک انسان کی جو نیک نیتی ہے، اگر وہ اپنی اولاد کو واقعی درست راستے کی طرف چلانا چاہتے تو کبھی نہ کبھی اس کے اس عمل کو قبولیت بخشی جاتی ہے. اور بچے بعض اوقات غلط رستوں پہ چلنے کے باوجود آخر کار وہ اسی رستے پر چل نکلتے ہیں جس پہ ماں باپ نے ان کو لگایا ہوتا ہے. ایک تو یہ حقیقت ہمیں رکھنی ہے. تاہم کیوں بچے غلط رستوں پر چلتے ہیں اور کیوں والدین اپنی تمام تر کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں ان کی جہات ہوتی ہیں، اور ہماری جو کوشش ہے اس کو ہمہ جہت ہونا بہت ضروری ہے. اور مشکل یہ ہے کہ انسان کا علم جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے. انسان اپنے طور پر بعض اوقات اس کو اپنی اولاد کو فکری طور پر تو معلومات مہیا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جذباتی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے میں ناکام ہوتا ہے. اور انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ فکری طور پر اللہ کو جانے اور مانے، بلکہ اس کا دل بھی اللہ کو ماننے پر آمادہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو اس قدر یاد رکھے، اس قدر اس کے ذہن میں موجود ہو کہ وہ کسی بھی لمحے خود کو تنہا محسوس نہ کرے، اور کسی بھی لمحے خود کو بالکل مادر پدر آزاد محسوس نہ کرے، بلکہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور میری مرضی میں نے اس کے ہاتھوں بیچ دی ہے، اب میرا حاکم وہی ہے. چنانچہ کبھی بھی مومن کا رشتہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مومن کا لوگوں کے ساتھ رشتہ اس طرح سے نہیں ہوتا، آمنے سامنے نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح سے ہوتا ہے، ایک تکون کی شکل میں، آسمان اور پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے درمیان خدا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہم اپنے بچوں میں منتقل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں. لیکن اگر ہماری نیت درست ہو تو ہمارے شعور میں جہاں کمی ہے یا ہمارے عمل میں کمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورا کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، ایک لڑکا لڑکی ہے، وہ اب بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے ان کے جذبات جو ہیں نا وہ باہر نکلتے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں ان کو خود ابالے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ایسی محبتیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً ایک نوجوان نسل ہے اور ایک لڑکا یا لڑکی ہے، اب وہ کیا کر رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، فلم میں ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو وہ ان کا نفس اور ایک وہ شیطان کے وسوسے کہ میری زندگی میں بھی ایسا کوئی شخص ہونا چاہیے. چیٹ کر رہے ہیں تو ان کو پھر کوئی اسی طرح سے ایک دم کانٹیکٹ کر لیتا ہے اور وہ بھی اسی قسم کی چیزیں اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں. یا کوئی اسی طرح کسی لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے ہیں، کہیں ملاقات کر رہے ہیں، پارک میں ہیں، ہوٹل میں ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت کیوں نہیں خیال آتا یا کیسے انسان یہ یاد رکھے کہ یہ گناہ ہے، مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اگر میں ابھی اس فتنے میں پڑ بھی گیا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے. یہ فیلنگ کیوں نہیں ہمارے اندر آتی اس وقت؟ یا آپ کو لگتا ہے آتی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اسی چیز پہ چلتے رہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، فیلنگ احساس گناہ جو ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کی فطرت جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے، وہ ہمیشہ درست راستے پر ہوتی ہے. انسان کے اندر سے بھی ایک آواز آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور لیکن وہ آواز ہم خود کمزور کر دیتے ہیں، یا ہم اس کو سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے. تو یہ آواز تو یقیناً موجود ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے بتاتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے عام دنوں میں نماز نہ پڑھی ہو، اللہ کو نہ پہچانا ہو، اللہ کے حق کو نہ جانا ہو، زندگی کے مقصد کو نہ جانا ہو، اور پھر آنن فانن کوئی گناہ آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کو کرنے سے بچ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پہلے اپنی زندگی کو سوچنا ہے کہ یہ کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ آپ اللہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا ہے. اس میں ایک مثال ہمیں قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ سنایا گیا ہے، اس کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ دونوں طرف محبت کا جذبہ تھا، خلوص کا جذبہ تھا. لیکن اگرچہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو بات مشہور ہے کہ وہ جسمانی ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ان کا کردار اور ان کا وقار کا بھی بہت بڑا دخل تھا، جس کی وجہ سے وہ خواتین ان کی طرف مائل ہوئیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ حالانکہ وہ شخص ایک نیک آدمی تھا اور وہ عورت اس کی طرف مائل ہو رہی تھی، لیکن چونکہ وہ محبت حرام کی طرف لے کر جاتی تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس محبت سے پناہ مانگی ہے. اور جس وقت انہیں اس عورت کے جذبات کا اندازہ ہوا، حالانکہ وہ اس خاندان کے ساتھ انتہائی عقیدت کے جذبات رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا، انہیں عزت دی تھی، انہیں تحفظ دیا تھا، تو جب وہ عورت اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے تو ان کا جواب آپ سنیے. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ تو میرا مالک ہے، انہ احسن مثوایا، اس نے تو مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ تو کامیاب نہیں ہوا کرتے. چنانچہ انہوں نے اس چیز پر غور نہیں کیا، نہ ہی انہیں اس چیز نے اٹریکٹ کیا کہ یہ کس لذت کی طرف بلا رہی ہے. انہوں نے صرف اور صرف اس چیز کو دیکھا کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے اور میں اپنے محسن کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا ہوں، جس نے مجھے ایک طرح سے میری زندگی کو بچایا، جس نے مجھے تحفظ دیا، جس نے مجھے سب کچھ دیا، اس کے ساتھ خیانت کروں. چنانچہ انہوں نے اس چیز کو صاف پہلے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اس کے بعد اپنے مالک کے احسانات کو یاد کیا. تو جو بھی محبت آپ کو حرام کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ محبت اس میں وہ محبت محض آگ ہے، وہ محبت محض تکلیف ہے، وہ محبت محض رسوائی ہے، اس میں کوئی تذکیر نہیں ہے. اور جو لوگ یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں وہ اپنی زبانوں سے یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ غلطی کر چکے ہیں، اس کو ایسا مت کرو. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے کردار سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کی جو تزکیہ نفس ہے وہ اس سے پہلے کا ہو چکا تھا، ان کے دماغ میں یہ اقدار راسخ تھیں. لہٰذا جب ایسا موقع سامنے آیا تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ اپنے آپ کو بچاتے. اور پھر مزید آگے جا کر جب اس خاتون نے اپنا دباؤ بڑھانا شروع کیا اور دیگر خواتین کو بھی اپنے حلقے میں شامل کر کے ان کو بار بار آمادہ کرنے کی کوشش کی، تب یوسف علیہ السلام کو ایک خطرہ محسوس ہوا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اور اگر میں اسی صحبت میں رہا تو کچھ بعید نہیں کہ میں آخر کار ان کی طرف مائل ہو جاؤں. چنانچہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اگر میں انہی حالات میں رہا، اسبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی نادانی کر بیٹھوں گا. ایک حدیث میں آتا ہے حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ، جب تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو تو وہ تمہیں اندھا بنا دیتی ہے اور تمہیں بہرا بنا دیتی ہے. آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، آپ کے پاس یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، اور آپ کو یا تو کوئی اندھے بہرے بنے ہوئے بھی نظر آ جاتے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے نظر آ جاتے ہیں، اور ایک استاد ہونے کے ناطے، اور اب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کے اندر پوٹینشیل بھی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ شروع میں بالکل ٹھیک ہیں اور بعد میں بے روی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ہم یونیورسٹی میں ہیں، اب ہمیں اپنی زندگی جیسے ہمارا دل چاہتا ہے گزارنی چاہیے. گھر کے الگ پریشرز ہیں اور پریشانیاں، اس سے کئی دفعہ وہ نکلنے کے لیے بھی سوچتے ہیں کہ چلو کوئی تو خوشی ہماری زندگی میں ہو. جو اپنا پوٹینشیل سارا یہ اس طرح ویسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کیسے ان کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اور جو بہت سے اساتذہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا رہنمائی دیں گی اس سلسلے میں؟ میں یہ کہوں گی کہ اس میں سب سے پہلی چیز، میرے سامنے مختلف ایشوز آتے ہیں، ان میں سے ایک ایشو وہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ پردے کے حوالے سے بات کریں، کوئی کسی اور حوالے سے صدقہ اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے. میں سمجھتی ہوں کہ بنیادی طور پر پھر میں اپنی بات کو ادھر ہی لاؤں گی، مقصد زندگی کی طرف ہم لاتے ہیں. میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کس نے مجھے بنایا ہے، کون مجھے باقی رکھتا ہے. جس وقت ماں باپ بھی مجھ سے منہ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت میرے ایک جسم کے ایک ایک حصے کا
کا, میری عقل کے ایک ایک جز کا خیال رکھنے والا کون ہے, وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. جب تک انسان ان سوالات پہ غور نہیں کرتا, انسان کے اندر اتنی مضبوطی نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی غلط کام سے نکال سکے. جب انسان اس چیز کو طے کر لیتا ہے تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ مربوط ہو جاتی ہیں اور وہ ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کو کوئی بہت باہر کی کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام چکا ہوتا ہے. تو میں نے یہ جو چیز دیکھی ہے کہ میں بچوں کو ان کی برائی میں کم ہی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں, براہ راست ان میں جو خرابی ہے بعض اوقات میں اس پہ کم گفتگو کرتی ہوں, میں انہیں پہلے اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہوں, اور میں کوشش اس طرح سے کرتی ہوں کہ ان کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اس کے ساتھ لنک کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ دنیا ختم ہونے والی. اچھا, یہ بھی آپ بتائیں کہ جب وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بات آپ انہیں بتاتی ہیں, وہ سنتے ہیں, تو کبھی آپ کے اسٹوڈنٹ نے کسی نے آ کے کہا ہے کہ لیکن میرے اندر تو پھر یہ پیار محبت کے جذبات بھی آتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے پیار محبت کرنے والا ہو, ایسے شخص کو آپ کیا ایڈوائس دیتی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بالکل فطری جذبہ ہے, اور یہ بالکل یہ ایسا جذبہ ہے جو بناتا ہے, لیکن جب اس جذبے کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ جذبہ آگ بن جاتا ہے. چنانچہ یہ بناتا ہے, اور اسی کی بنیاد پر انسان کا سب سے خوبصورت جو کردار ہے وہ وجود میں آتا ہے ماں اور باپ کی صورت میں. اور شادی کے اسلام نے باقی تمام جگہوں سے اس چیز کے استعمال کو ختم کر کے صرف اور صرف شادی کے اندر محصور کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ شادی ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ جو ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ جوڑتی ہے بالکل پاکیزہ طریقے کے ساتھ, اور ایک اوپر کی نسل کو نیچے کی نسل کے ساتھ جوڑتی ہے. اور یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے اسے اپنا شعور نہیں ہوتا, لیکن اس کے ارد گرد کئی ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اس پر لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور خود مرنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن اس کو کوئی تکلیف نہیں آنے دیتے. اور پھر یہ ایک انسان کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہے تو اس کے ارد گرد اس کے بیوی, اس کے بچے اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. تو یہ جو پاکیزہ جذبے پروان چڑھتے ہیں ایک انسان اور دوسرے انسان, پاکیزہ ترین جذبے اور اعلیٰ ترین جذبے جن سے انسان کی نہ صرف یہ کہ تکمیل ہوتی ہے بلکہ وہ ہر لمحہ اس کے اندر اس میں تسکین بھی پائی جاتی ہے, یہ جذبے محض خاندان میں وجود میں آتے ہیں. باقی جگہوں پر یہ انتہائی ناقص شکل میں پائے جاتے ہیں اور ان کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں فوائد کی نسبت. آپ کی بات سے تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں ہر حال میں پازیٹیو رہتے ہوئے صرف ان انرجیز کو, ان جذبات کو جو ہے وہ چینلائز کر دیں. اسلام صرف یہی چاہتا ہے کہ اس صلاحیت کو ایک خاص چیز کے اندر بند, ایک کوزے میں بند کرنا ہے, اس کو کھلا نہیں چھوڑنا, کیونکہ کھلا چھوڑنے سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے, کھلا چھوڑنے سے اس کی بے توقیری ہوتی ہے, کھلا چھوڑنے سے یہ جذبہ بکھر جاتا ہے اور انسان بکھر جاتا ہے. خاندان ایک ایسا کارخانہ ہے جس کے اندر انسان تیار ہوتا ہے, اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر باقی تمام ادارے اپنا کام وقتی طور پر یا دائمی طور پر چھوڑ بھی دیں اور خاندان اپنا کام بھرپور طریقے سے انجام دے رہا ہو, تو خاندان ایک ہمہ جہتی کارخانہ ہے جس کے اندر انسان کی نفسیاتی, انسان کی اخلاقی, انسان کی روحانی, انسان کی جسمانی, تمدنی تمام جہات سے اس کی نہ صرف یہ کہ اس کو وجود بخشا جا رہا ہوتا ہے بلکہ اس کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے. اور شادی بہت بہت شکریہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ مطلب یعنی کہ جو صحیح فوکس ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ناظرین, یہ ایک بہت اہم میسج ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور بار بار اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سوال کی اور ہمارے جواب کی. تو ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے. یہ خاتون کہتی ہیں کہ میری بیٹی بہت فرما بردار اور محنتی بچی ہے, وقت پر کام کرنا, اپنے ساتھ والوں کا دھیان رکھنا اور ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اس کی خوبی ہے. اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ یونیورسٹی میں بھی کافی مقبول ہے. بہت اچھے اور قدر کرنے والے دوست ہیں. البتہ کچھ عرصے سے اس کی ایک عادت میرے دل میں بہت کھٹک رہی ہے. وہ بہت زیادہ وقت اپنا موبائل کے ساتھ گزارنے لگی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. دھیان بھی بٹا رہتا ہے. ساتھ والوں سے غافل, اپنے فون میں گم, بجلی کی تیزی سے ٹائپنگ کرتی رہتی ہے. میں نے اس کو ٹوکا تو احساس دلانے کی کوشش کی تو کہتی ہے جی امی, لیکن پھر دوبارہ سے اسی میں مگن ہو جاتی ہے. ایک دن اس کے فون پر میں نے دیکھا کہ وہ بہت سے لڑکوں سے باتیں کرتی ہے. میں بہت پریشان ہوئی اور جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی وی آر جسٹ فرینڈس. جب میں نے کہا ہمارا دین اس طرح کی دوستی کی اجازت نہیں دیتا تو جواباً بولی میرا دل صاف ہے, برائے مہربانی مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. یہ ایک آج کل کا بہت بڑا ایشو ہے اور بہت سے والدین اس چیز کے لیے پریشان ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ کچھ والدین تو اپنے بچوں کو اس چیز کی فل لبرٹی دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت لبرل ہیں, اور آپ دیکھیں اس کے بعد یہی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, پیار, محبت, عشق, اور کہیں پہ کوئی مسئلہ اور کہیں پہ کوئی.
سب سے پہلی چیز تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنی ہے ان والدین کے لیے جن کے بچے ابھی اس مسئلے سے ذرا دور ہیں، آپ نے اپنے بچے کو موبائل ایکسیس، وائی فائی، لیپ ٹاپ کب دینا ہے، اس کے لیے آپ نے رولز کب سیٹ کرنے ہیں، اور آپ نے اپنے بچے کے ٹیمپرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو بہت سا مٹیریل مل جاتا ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ اگر ایک آپ کا بچہ ویسے ہی لگتا ہے کہ ایسی چیزوں کے جھکاؤ کی طرف جاتا ہے تو اس کو ڈیلے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن بنائیں، کیونکہ اگر آپ کا اپنے بچے سے کنیکشن اسٹرانگ ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس کو ان فتنوں سے بچا پائیں گی۔ اپنے بچوں کی سینسٹیوٹی ڈیولپ کریں کہ گناہ کیا چیز ہوتے ہیں، ان کو اپنے رب کے لیے خالص ہونا سکھائیں، ان کو یہ فرقان دیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لے کر جائیں۔ کچھ رولز دیں ان کو، مثلاً آپ نے کسی لڑکے سے بات نہیں کرنی، اور یہ رول شروع سے ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پکچرز کو شیئر نہیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن نہیں ہر ایک کو دینی، اور ان کو پرابلم سالونگ سکھائیں۔ دیکھیں روز کوئی نہ کوئی سٹوری سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بھیانک کہانی ہم کسی سے سن رہے ہوتے ہیں، جا کر اپنے بچوں سے شیئر کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، کون سی غلط ہیں، اور اگر کوئی ایسے فتنوں میں جانے لگے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایموشنز انوالوڈ ہو گئے ہیں، اس کا دل چاہ رہا ہے ان سے بات کرنے کو، اس کو لگتا ہے کہ ہم صرف فرینڈز ہیں، تو اب آپ اس کو دوبارہ سے وہ فرقان دینا شروع کریں۔ اور یہ فرقان کہاں سے آتا ہے؟ جو بات میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، اور آن اسکرین آف اسکرین بھی، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آج کے دور کے فتنوں سے بچیں تو ان کو قرآن کے ساتھ بہت اسٹرانگلی اٹیچ کریں۔ قرآن وہ پڑھیں، سمجھیں، اور اس کی اپلیکیشن سیکھیں کہ قرآن پاک کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے۔ اور یہ جتنا زیادہ ان بچوں کو سمجھ آتا جائے گا، اور وہ تب ہوگا جب آپ کا کنیکشن ان کے ساتھ اسٹرانگ ہے، تو وہ ان چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں گے اور اس کے مطابق بہت سے معاملات کو لے سکیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں والدین کو کہنا چاہتی ہوں کہ دعا، جب آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ کسی مسئلے میں نظر آ رہا ہے اور مسئلہ نہ بھی ہو تو ہمیشہ سے دعا کا ساتھ لیں، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کے لیے تو خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے جب کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی، لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں، ایک ہم نے پبلک سروے کیا اور ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں دعا کے بارے میں کیسی فیلنگ رکھتے ہیں، کیسی دعائیں مانگتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ اور بچوں کی شادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اور نیک نصیب عطا فرمائے، ان کو اچھی جگہ ان کی شادی ہو، نیک لوگ ہوں۔ فی الحال تو امتحان، کیونکہ میں ویسے بیسکلی سی اے کر رہا ہوں تو اسٹوڈنٹ ہے، اس لیے امتحان ہی لگا رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا پیپرز کا، پیپر لک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، خیر تو اس لیے بس امتحان میں پاس۔ امتحان میں پاس ہونے کے لیے کہ آپ کو آگے بہتر سے بہتر مستقبل بنانے کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں، آگے کامیاب انسان بن سکتے ہیں آپ۔ میرا تو یہی نظر ہے کہ ہر والدین کا فرض یہی بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور ان کی عزت کے لیے اور ان کی صحت کے لیے وہ دعا کرے۔ سارے والدین اپنے بچوں کی شادی کے لیے یہی دعا مانگتے ہیں کہ ان کے بچے ایجوکیشن سے ہی کروائے، ان کے صحت مند اور باعزت زندگی گزارے۔ ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو بہو میری آ رہی ہے وہ ایسی ہو کہ وہ نیک سیرت ہو، باعمل ہو، با کردار ہو، خوش شکل ہو، خوش اخلاق ہو، ان میں وہ برائیاں نہ ہو جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس سے میرا بچہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے میری پوری خاندان، میری پوری فیملی وہ اجڑ جاتی ہے۔ تو ہم بچوں کے لیے یہی کچھ سوچتے ہیں، یہی کچھ ہماری سوچ ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے پروان چڑھیں جو معاشرے کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوں۔ دعا کا تو ظاہر ایک خاص اثر ہوتا ہے، تو آپ جب ان کے حق میں دعا مانگتے ہیں کہ ان کاموں سے وہ بچے رہے تو انشاءاللہ ان کے حق میں دعا قبول ہوگی۔ دعا تو ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں، چیزوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، لیکن ایکچولی ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ تاکہ دنیاوی اور دینی دونوں کے لیے ہم کامیاب ہو سکیں۔ مین تو صرف اور صرف کامیابی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ہم مانگیں گے تو پھر ہمیں ہر چیز ملے گی، ٹھیک ہے، محبت ملے گی اور ہم امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے، کامیابی کے لیے ہم مانگتے ہیں۔ دعا اس چیز کے لیے مانگنی چاہیے جس میں انسان کی بہتری ہو،
تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام میں میرے لیے بہتری رکھی ہے تو اس کے لیے ہی انسان کو دعا مانگنی چاہیے. پیسہ اور یہ چیزیں جتنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے دیتا ہے. یہ وبا تو نہیں ہے، بہرحال آپ عشق اور محبت کو وبا کہتے ہیں. عشق جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ سے حقیقی عشق ہے اور ایک جو ہے مجازی عشق ہے. تو جتنا کہ مجھے پتہ ہے تو یہ وبا تو نہیں ہے. بہرحال اگر ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے اولاد کو اس برائیوں سے جو مجازی عشق سے پیدا ہوتی ہیں اور جو مجازی عشق کی طرف بچے کو مائل کرتی ہیں، تو اگر ہم چاہیں تو اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں اور اس طرح ہمارے بچے جو ہے نا وہ اس چیز سے بچ سکتے ہیں. عشق اور محبت جو وبا ہے یہ وبا نہیں ہے حقیقت میں. جس طرح کہ عشق اور ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، تو عشق اور محبت کے بھی دو رخ ہیں. ایک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے اور ایک یہ ہے کہ جو مجازی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے یہ تو ہر بندے کے دل میں ہونی چاہیے. جی ناظرین، دیکھا آپ نے جیسے کہ ہم ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اولاد کے حق میں والد کی دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ والدین اپنے بچوں کے لیے کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک حدیث پہلے سنائی تھی سروے کو دیکھنے سے پہلے، اور وہ کیا تھی؟ گناہ اور قطع رحمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ جب ہم پیار، محبت اور عشق کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں بہت سی دعائیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو گناہ پہ مبنی ہوتی ہیں. ملاقات کرنا جو کہ حرام معاملے میں ہے، یا کسی کو توڑنا، کسی کو کاٹنا، کسی سے الگ ہونے کی دعا کرنا، یہ سب ایسی دعائیں ہیں جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کسی قسم کی پریشانی میں بھی ہوں، ہم اللہ سے، اپنے رب سے جڑیں. اگر ہمیں لگتا ہے ہم کسی حرام کام میں پڑ چکے ہوئے ہیں تو کثرت سے اور بہت شدت سے اپنے رب سے دعا مانگیں، اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں. ہم اپنے رب سے اس طرح دعا مانگیں کہ میرے رب مجھے ان تمام مشکلات سے تو ہی بچا سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت دعا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے میرے رب، یہ جو دلوں کو پھیرنے والے میرے رب، میرے دل کو جما دے اس دین کے اوپر. کیونکہ جس کا دل دین کے اوپر جم گیا تو آپ دیکھیں اس کے لیے کیا آسانیاں ہو جائیں گی. اس طرح کے بہت سے گناہ، بہت سے فتنے، اور جو ہم بات کر رہے ہیں دھوکے، انسان اپنے آپ کو ان سے روک سکے گا. اور ایک ہی بات جو میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کے اختتام پر اگر آپ یاد رکھ سکیں کہ سب سے مشکل کام ہمارے لیے کیا ہے، ہم سب کے لیے اپنے آپ سے سچا ہو جانا. اگر ہم اپنے آپ سے سچے ہو جائیں اور گناہوں کی حقیقت کو سمجھیں اور یہ یاد رکھیں کہ کون کون سے گناہ ہماری زندگی میں ہیں اور ان کے راستے ہم نہ کھولیں، اپنے رب سے سچے ہو جائیں. جو معاملہ کریں سوچیں کیا یہ مجھے کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو کیا ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.